मैं नहीं समझता कि हुकूमत संभाल सकेगी। ये मुल्क संभाल नहीं सकते। मुल्क के हालात जो हैं इस वक्त बड़े गंभीर हैं। मुझे लगता ये है कि इमरान खान साहब जो है वो 6 महीने बाद जो है ना ये खुद ही इसको छोड़ के भागेंगे। लेकिन एक्सचेंज रेट का फैसला जो है हतमी तौर पर वो सेंट्रल बैंक के पास होता है। ये मुझे नहीं पता होता कि कल जो है वो एक्सचेंज रेट जो है वो बदलने जा रहा है और कितना बदलने जा रहा है और क्या रेट होगा। वेलकम नाजरीन, प्रोग्राम डीएनए के साथ हाजिर हैं। मैं हूं अंजुम रशीद और मेरे साथ हैं खुशनूद अली खान। नाज़रीन, आज बहुत से इश्यूज हैं। एक तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की का इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने धमकी भी दी है इमरान खान साहब को, और उसके साथ असद उमर साहब हैं और जो कह रहे हैं कि खुदा के वास्ते कारोबार को चलने दो। और इसके अलावा जुल्फी बुखारी के खिलाफ चार्जशीट करने वाला इमरान नैब का स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो है वो मुस्तफ़ी भी हो गया है। और सानिया मॉडल टाउन का केस कल सुना जाएगा जिसमें 5 रुकनी बेंच बन गया है, जिसमें मियां नवाज शरीफ को भी नोटिस हुआ है, जिसमें सजाए मौत भी हो सकती है। ये और इस तरह के दूसरे बड़े सवालात हैं, बड़े इश्यूज हैं। इन इश्यूज पर बात करेंगे। खुशनूद अली खान, सबसे पहले मैं तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ आपकी कि इमरान खान पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है ख़ास तौर पे और गवर्नेंस पे भी, लेकिन माशी सूरत हाल से इतने खौफ ज़दा हैं कि उन्हें एंकर्स के सामने इंटरव्यू देते हुए झूठ बोलना पड़ा कि मुझे नहीं पता था कि डॉलर की कीमत बढ़ रही है। हालांकि असद उमर का इंटरव्यू आज सारे टेलीविजन पे चला है। उन्होंने कहा कि जब पहली दफ़ा डॉलर की कीमत बढ़ी तो मुझे गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया था और मैंने जो है वो प्राइम मिनिस्टर को भी बताया था। अब ये झूठ उन्होंने क्यों बोला? इमरान खान असल में खौफ ज़दा हैं कि पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है उससे वो इतने डरे हुए हैं और उन्हें पता है कि अवाम के अंदर फ्रांस वाली हो जाएगी, मुजाहरे होंगे। मैं जरा बिस्मिल्लाह पढ़ूं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अनगिनत दरूद व सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनके आल पर और उनकी औलाद पर। अंजुम रशीद ने मुझसे जो सवालात किए मैं बड़े आज जवाब सोच समझ के दूंगा, बड़ी बातें करूंगा, लेकिन एक सवाल है बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान से। खान साहब, आपने जो कहा कि मुझे नहीं पता था, आपको किसी चीज़ का पता भी है? ये बात मैंने क्यों कही? आप मेरे दोस्त हैं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन आज आपने ये बता दिया कि आपको वाकई कुछ पता नहीं है आपकी हुकूमत में कि जो आमिर महमूद कियानी है उन्होंने कहा हम सिगरेट पर एक बिल ला रहे हैं और हम लगाएंगे गुनाह टैक्स। इमरान खान, मैं पूरा प्रोग्राम इस पे कर सकता हूं, आपसे पूछ रहा हूं, आप गुनाह और सवाब का फैसला कौन करता है? और जो ज़ात करती है, ज़ाते बारी ताला, इस पे माफ़ी मांगो, तौबा करो, इस्तग़फ़ार पढ़ो कि आप गुनाह और सवाब का फैसला करने लगे हो और सिगरेट पीने को आपने गुनाह करार दे दिया है। जनाब इमरान खान, अल्लाह जो है वो रहीम है और करीम है। वो इमरान खान की ये बात बहरहाल किसी सूरत कबूल नहीं करेगा कि वो फैसला करे कि गुनाह और सवाब क्या है। मैं बहुत दूर तक जा सकता हूँ, नहीं जा रहा हूँ। सिर्फ आपसे यह है कि फ़ौरन इस पर खुद कहो कि हमारे यहाँ गुनाह बिल या गुनाह टैक्स नहीं हो सकता। अब अंजुम रशीद, आपका एक नुक्ता नजर होगा, जो सवाल आपने मुझसे किया, हाँ, उस पर आपका ये इतने खौफजदा हैं कि इनको झूठ बोलना पड़ा
کہ مجھے نہیں پتا تھا ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے، حالانکہ اسد عمر کہہ رہے ہیں کہ میں نے پرائم منسٹر کو بتایا تھا، اور یقیناً بتایا ہوگا پرائم کل منسٹر۔ اسد عمر صاحب کی خبر چلتی رہی سارا دن کہ ان کی جہانگیر ترین سے لڑائی ہوئی اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ ہاں۔ آپ کو معلوم ہے یہ خبر کیا ہے؟ اصل خبر یہ ہے کہ جن صاحب نے کہا مجھے نہیں پتا ہے، انہوں نے اسد عمر کو بلایا اور کہا یہ راتوں رات کس نے پیسے بنا لیے، کون سا جوا ہو گیا، حکومت میری تھی، کام کوئی اور دکھا گیا، کس کے ساتھ ہو؟ مختصر یہ کہ آخر میں انہوں نے کہا حضور میں استعفیٰ دے دوں، اور ان کا اتنا آسانی سے نہیں۔ وہاں وہ صاحب موجود تھے جن کا نام ہے کہ ان کی لڑائی ہوئی، ان کی لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ اندر بہت خوفناک کام چل رہا ہے۔ مثلا جناب عمران خان نے کل کہا کہ ہم یہ جو سسٹم ہے یہ ڈالر کی قیمت والا اسٹیٹ بینک کا، اس کا ہم میکانزم بنائیں گے۔ آج ان کا وزیر خزانہ اسد عمر کہتا ہے کہ ہم اسی نظام کو جو پہلے ہے اس کو مضبوط بنائیں گے۔ عمران خان کے مقابلے پہ اسد عمر آ رہا ہے، عمران خان کو ہٹا کے اسد عمر نے لگنا ہے، جواب تو ڈالر پر دینا ہے عمران خان نے اس ملک کے عوام کو۔ خورشید علی خان، بات یہ ہے کہ اگر اسٹیٹ بینک کے اختیارات اس حکومت نے سلب کیے تو پوری دنیا پاکستان کا جو ہے وہ معاشی بائیکاٹ کر سکتی ہے، آئی ایم ایف بات نہیں مانے آپ گی۔ نے بات کہاں سے شروع کی تھی؟ فرانس سے، شانزے لیزے میں، ہاں شانزے لیزے میں فسادات ہو رہے ہیں۔ شانزے لیزے جو خوبصورتی دنیا کی جہاں ہوتی ہے، میں نے تو دیکھا بار بار جا کے۔ بات بنیادی یہ ہے ڈالر ایک رات میں بلکہ ایک اچانک 100 بڑھ جائے اور اس ملک کے پرائم منسٹر کو نہیں پتا ہو، اور وہ پرائم منسٹر رہے یا پھر اتنا مجبور ہو کہ اس شخص کو، کس کو اس وقت سیک ہونا چاہیے؟ اسد عمر کو اور گورنر اسٹیٹ بینک دونوں کو سیک ہونا چاہیے، لیکن میں آپ سے شرط لگاتا ہوں یہ سیک نہیں ہوں گے، یہ کمزور ہیں بہت۔ خورشید علی خان، یہ اتنے پینک ہو گئے ہیں کہ انہیں ٹیلی ویژن پہ آ کے غلط بیانی کرنی پڑی، اور پھر اسد عمر کو کہنا پڑا کہ خدا کے واسطے کاروبار کرنے دو، سسٹم کو چلنے دو، اور سسٹم جو ہے وہ چل رہا تھا، اور ان کی تمام تر نہلی کے باوجود، ان کی خامیوں کے باوجود، لیکن عمران خان نے پینک کر کے لوگوں کو خوفزدہ کر دیا۔ انجم صاحب، کل جناب وزیر اعظم نے کہا کہ فوج پی ٹی آئی کے منشور کے ساتھ کھڑی ہے۔ میرا ایک سوال ہے، تمہیں پتا ہے میں فوجی کا بیٹا ہوں، فوجی علاقے سے ہوں، میں فوج سے پوچھتا ہوں اس فکرے کی وضاحت کون کرے گا؟ اس فکرے کی وضاحت جو ہے وہ آئی ایس پی آر کا ایک پریس ریلیز کرے گا۔ ایک سیکنڈ، آپ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ یا میں، ہم یہ طے نہ کریں، میں نے جہاں ختم کیا نا سوال پہ چھوڑ دیا۔ مجھے ایک سوال کرنے دو، کیا پیپلز پارٹی کے منشور کے ساتھ فوج کھڑی ہے؟ کیا مسلم لیگ نون کے منشور کے ساتھ فوج کھڑی ہے؟ اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے جو ملک کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور جو رزق بن جائے، جو فساد بن جائے، فوج اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی۔ فوج جو ہے فوج ملک کے ساتھ، ریاست کے ساتھ، اس کے استحکام کے ساتھ، اس کی سربلندی کے ساتھ۔ فوج آئین کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، فوج ریاست کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور عمران خان نے جو امبیرس کیا، وائلیٹ کیا ہے، فوج کی بھی خلاف ورزی کی ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا ایک بات میں نے کہی تھی، جو ان کی تقریر تھی اس پہ آگے نا بڑھ جانا، کہیں بہت زیادہ باتیں نہ کرنا، وہ نہیں ڈسکس کرنی، لیکن میں صرف یاد کر رہا ہوں، اسی پروگرام میں نے کہا تھا کہ انہوں نے ایک ایسی تقریر کی جناب پرائم منسٹر نے کہ ایک شخصیت کو، ایک عہدیدار کو، ایک اعلیٰ ملک کے لیے جانیں قربان کرنے والے کئی شہیدوں کے باپ کو امبیرس کر دیا۔ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اور میں ایک اور بات پوچھتا ہوں، آج میں نے یہ پوائنٹ لکھا ہوا تھا، کیا یہ کسی مقدس کتاب میں لکھا ہے کہ عمران خان نے بولتے ہی جانا ہے، بولتے ہی جانا ہے، بولتے ہی جانا ہے؟ کبھی کوئی غیر آدمی بولا؟ کبھی
کوئی غیر آدمی بولا ہے؟ اور اس ملک کے وزیر تو اگر غلطی سے میڈیا کسی وجہ سے مجبور ہے کہ ان کی بات کرے، وہ دن میں 8 بار ٹی وی پر آ جاتا ہے۔ میں نے کل پوچھا افتخار درانی صاحب سے کہ افتخار درانی صاحب، کیا میں آپ سے صرف اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ زیادہ اپنی جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ یہ میں نے ان سے کہا، میرا بڑا تعلق ہے ان سے، کہ آپ یہ بتائیے یہ کسی مقدس کتاب میں لکھا ہے کہ کوئی شخص، میں نے نام بھی لیا تھا اور وانیم الحق بھی تھے، کہ وہ دن میں بولتا ہی رہے گا اور ہر دفعہ، مثلا میں آپ کو کہوں اگر میں دن میں کئی بار آپ کو شکل دکھاؤں تو آپ کہیں گے اس کو غائب کرو، کدھر آنا شروع ہو گیا۔ ان کو پتہ ہی نہیں حکومت کیا ہوتی ہے، کیا کس طرح سے میڈیا ٹیکل ہوتا ہے۔ کل انہوں نے جو کہا کہ مڈ ٹرم الیکشن ہو سکتے ہیں، صاف الفاظ میں کہا انہوں نے کہ مڈ ٹرم الیکشن مڈ ٹرم کر نہیں، انہوں نے کہا انتخابات ہو سکتے ہیں۔ اور وہ سوال وہ تھا جو آپ نے اور میں نے، حامد میر نے جو بات پوچھی وہ صرف ہمارے پروگرام میں ہوئی ہے کہ اگر یہ جنوبی پنجاب بنا دیں گے تو شمالی جو حصہ ہے اس میں مسلم لیگ نون حکومت بنا لے گی۔ اس پہ عمران خان نے کہا ہے کہ ہم نئے انتخابات بھی کرا سکتے ہیں، اور کیوں کہا؟ اس خوف سے کہا ہے کہ حکومت واقعی بن سکتی ہے۔ لیکن اور سن عمران خان جن باتوں پر گفتگو نہیں کر رہے نا، میرے بہت ذاتی تعلقات ہیں دونوں طرف، تینوں طرف، اس لیے میں اس بات کو اشارے میں کر رہا ہوں کہ ایک بڑے لیڈر نے جو آج بھی بڑا لیڈر اپنے بولنے کی وجہ سے ہے، انہوں نے ایک جماعت کو قاتل لیگ کہا اور پھر ان کا پرائم منسٹر بنایا، ڈپٹی پرائم منسٹر، ڈپٹی پرائم منسٹر، یعنی ڈپٹی پرائم منسٹر ہی بنا دیا جس کو قاتل لیگ کہا۔ اور پھر عمران خان نے جس کو کچھ اور کہا اور پھر اپنا سپیکر بنا دیا۔ اس کو کہتے ہیں یو ٹرن، یو ٹرن۔ اچھا میں کیا کہتا ہوں، میری جو ہے نا تشریح وہ لے لیں، آپ کو آسانی ہوگی۔ حکمت عملی، حکمت جو ہے اس کی بات دین میں بھی ہے کہ حکمت۔ خشنود علی خان، یہ عمران خان نے کل اصل میں دھمکی دی ہے ساری سیاسی جماعتوں کو کہ میں دوبارہ نئے الیکشن بھی کرا سکتا ہوں، لیکن وہ جیت سکتے ہیں نہیں، لیکن سن لے کل انہوں نے اپنی جو وجہ طاقت بتائی ہے، لیکن وجہ طاقت بنائی ہے، وہ ان کے خیال میں انہیں گود لیے رکھے گا۔ آج تردید کرنی پڑی، جہانگیر ترین کے ذریعے عمران خان نے تردید کروائی کہ وہ مڈ ٹرم الیکشن نہیں چاہتے، وہ مڈ ٹرم الیکشن نہیں کروائیں گے، نئے الیکشن نہیں ہوں گے۔ ایک اور بات بتاؤں، یہ کیوں کہا؟ آصف زرداری صاحب کی پوری جو دن میں پریس کانفرنس تھی نا، گفتگو تھی، وہ آسانی سے، اور رانا ثناء اللہ نے جو کہا، پتہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، پی ٹی آئی میں کچھ ہے ہی نہیں، انہوں نے کہا آپ جانے نہیں دیں گے بھائی، ہم روکیں گے آپ کو، آپ رہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ہمارا اندازہ ہے، آپ 6 مہینے۔ دیکھیے بنیادی بات کیا ہے، میں آپ کو بالکل اپنی تھی، آپ کو معلوم ہے جو ہماری الیکشن ٹرانسمیشن ہوئی تھی اس میں میں نے کیا کہا تھا، اگر ہو سکے تو پہلے تو پروڈیوسر صاحب اگر وہ چیز آپ کے پاس ہے آپ چلا دیں۔ اچھا ایک ناظرین ایک چھوٹی سی بریک ہے، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ عمران خان ذاتی اناء، ذاتی غصے اور ذاتی اپنے تکبر کی وجہ سے وہ ایک دفعہ پھر انہوں نے ایک ایکشن لیا۔ لفظ سے اتفاق نہیں کرتا، تکبر میں نہیں کرتا۔ آج انہوں نے زلفی بخاری وہ ہے کے خلاف چارج شیٹ۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ منافق نہیں ہے، منافق جو اس کے دل میں آتا ہے۔ بھائی ریاست ابا جی کی ملکیت نہیں ہے، ریاست ایک امانت ہے۔ ناظرین ایک چھوٹی سی بریک ہے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور یہی ایشو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، عمران خان بہت عرصے سے کہہ رہے تھے کہ وہ بہت اچھی گورننس چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی بیوروکریسی اور سٹیٹ کے لیے چاہتے ہیں، لیکن آج میں کیس تو پیش کرنے دو مجھے۔ بھائی وہ یہ کہتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ گڈ گورننس چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے جو ہے ایک اسپیشل پروسیکیوٹر عمران شفیق کو صرف اس لیے ٹرمینیٹ کر دیا کہ انہوں نے زلفی بخاری کے اور ایک دوسرے بندے کو ڈی نوٹیفائی کر دیا، ڈپٹی اٹارنی جنرل کو، جو بنی گالا والا کیس کر رہا تھا۔ آج دن میں 2 ہوئے ہیں۔ اچھا اس کا مجھے نہیں پتا تھا، یہ 2 نیئر ان کا نام ہے۔ ہاں نیئر، وہ سپریم کورٹ نے جس پہ کہا شاید نام ان کا، سپریم کورٹ نے کہا بہت ان کا، وہ بھی
اس کا بھی بڑا تعلق ہے. آج دن میں 2 بندہ فارغ ہوا. ابھی آپ دیکھو اگلے کچھ دنوں میں کون کون فارغ ہوتا ہے. پھر تجھے مثلا میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں, خبر غور سے سنیں ذرا. اگر عمران خان پرائم منسٹر رہتا ہے اور حالات یہی رہتے ہیں, میں بہت ساری باتیں کہہ نہیں سکتا, مجھے سمجھ بھی نہیں آتی کہ میرے پاس الفاظ بھی ہیں کہ میں وہ بتاؤں کیسے جس صورتحال میں ہے عمران خان. لیکن کیا کریں گے عمران خان؟ سب سے پہلے وہ چودھری سرور کو فارغ کریں گے اگر ان کا داؤ لگا تو. پنجاب سے پنجاب کے گورنر کو فارغ کریں گے, کیونکہ وہ کیا ہے, وہ عثمان بزدار کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ. وہ ایک انڈیپینڈنٹ پولیٹیشین ہے چودھری سرور, اور عمران خان. پوری بات تو بتانے دو, خبر تو پوری کرنے دو, جتنا مرضی تبصرہ کر رہے. دوسرا وہ عمران اسماعیل کو فارغ کریں گے, کیونکہ اس کی موجودگی میں پیپلز پارٹی سے لڑائی نہیں ہو سکتی یا ایم کے ایم سے لڑائی نہیں ہو سکتی. 2 کام ہوں گے. کتنی بڑی خبر میں بتا رہا ہوں, اور اس میں آپ درست سچ ہونا ہے. سچ اس لیے ہونا ہے کہ عمران خان طبیعتاً ایک بادشاہ ہیں, اور وہ مثالیں دیتے رہے ہیں ناروے کی اور جرمنی کی. کئی چیزوں سے سن لیں میری بات. اور یہ تو آپ میرے سامنے پہلے یہ تو سعودی عرب میں نہیں ہوتا کہ بادشاہ ناراض ہو جائے تو پروسیکیوٹر کا سر کاٹ دو, ڈی سی کو ٹرمینیٹ کر دو, آئی جی کو نکال دو. یہ تو سعودی عرب آپ نے مثلا بھی کہا کہ زرداری صاحب نے دھمکی دی. زرداری صاحب کو دھمکی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ زرداری آپ کو ایک سمجھاؤں, زرداری صاحب نے الیکشن میں وہ جو بات بھول گیا, الیکشن میں الیکشن سیل میں کل دکھائیں گے, پرسوں جب بھی مل گیا وہ, میں نے بار بار کہا کہ حکومت 6 مہینے سے 1.5 سال کے لیے بنی ہے. بار بار کہا میں نے. مجھے وہ ملتا ہے تو میں انشاءاللہ اس حصے کو دکھاؤں گا آپ کو کہ میں نے اس وقت کہہ دیا تھا, اور اس وقت میں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یہ بالآخر پیپلز پارٹی کو ساتھ ملائیں گے اور ساتھ ملا کے حکومت کریں گے. یہ جو سارے کہے جانے نہیں دیں گے. دیکھیں جو زرداری صاحب نے کہا نا کہ جو لائے ہیں جو وہی بچائیں گے, وہی بچائیں گے. اور یہ کہا ہم کیوں بچائیں؟ بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ آصف علی زرداری اس ملک کا, میں پھر اس ملک کا وہ سیاستدان ہے. دوسرا سیاستدان چودھری شجاعت ہے. آصف علی زرداری یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میری اس بات سے وہ اتفاق کرتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت جو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے نواز شریف اور آصف زرداری سے نہیں کرنا چاہتا, پیپلز پارٹی اور مسلم. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان کی حکومت رہنی ہے تو سب سے پہلا سودا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوگا. کیوں ہوگا؟ آج ایم کے ایم نے کہا ہے کہ ہماری ایک قرارداد کی مار ہو, قرارداد کی مار ہو. کیا کہا تھا پی ٹی آئی نے؟ پی ٹی آئی کراچی جو ہے وہ اپنی طرف سے زور میں ہو گئی. انہیں نہیں پتا تھا کہ وسیم اختر کو ہٹاؤ. وسیم اختر نے کہا حضور ہم ایک قرارداد لائیں, تو آپ کے پاس مرکز کی حکومت ختم ہو جاتی ہے. لہٰذا انہیں بعض ڈائنامکس کا پتہ نہیں ہے. لیکن اس میں اس کے اندر زرداری صاحب کی ایک دھمکی بھی نظر آ رہی ہے. اسی خورشید علی خان, آصف زرداری آج کے انٹرویو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بلے والے یہ سسٹم توڑنا چاہتے ہیں. ہم نہیں توڑنے دیں گے. انہوں نے کہا ہم نہیں توڑنے دیں گے. کیا کہا انہوں نے؟ لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے, سن لو. چل میں ایک اور خبر دیتا ہوں آپ کو. میں نہیں بتا سکتا کہ کس کس کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں, لیکن مذاکرات شہباز شریف سے بھی ہو رہے ہیں جو نیب کے حوالات میں ہیں. مذاکرات آصف علی زرداری سے بھی ہو رہے ہیں. مذاکرات ان سب سے ہو رہے ہیں جن کے بارے میں ان کا پروگرام ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں جیل بھیجنا ہے. جیل بھیجا. اچھا, اب اللہ کی جو رب کی خدائی ہے, میں جو کہتا ہوں کہ جو نظر آ رہا ہے وہ ہے نہیں, اور جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. یہ بھول جاتے ہیں کہ بعض اوقات اللہ ان کے ارادے زیرو کر کے اپنے ارادے امپلیمنٹ کر دیتے. دیکھو وہ آصف زرداری نے کافی باتیں کی. ایک بات یہ بھی کی ہے انہوں نے کہ یہاں 1 یونٹ کا سسٹم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. 18ویں ترمیم میں روزانہ کیا کہتا ہوں, میری بات پہ یقین نہیں کرتے. میں کہتا ہوں صدارتی نظام. میں کہتا ہوں اگر عمران خان جائے گا, عمران خان پھر صدر ہوگا اس ملک کا اور صدارتی نظام ہوگا, تو میں کیا کہتا ہوں؟ میں آپ کے خیال میں چھولے بیچتا ہوں؟ میں یہ بات کہتا ہوں, میں مسلسل کہہ رہا ہوں
میں مسلسل 6-8 مہینے سے کہہ رہا ہوں. تو یہی تو آصف زرداری دھمکی دے رہا ہے ہاں کہ بھائی یہ یہاں مارشل لا لگنے والا ہے, سسٹم ٹوٹنے والا ہے. اگر عمران خان, وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران کو ہم نے نہیں بچانا, عمران کو ہم نے نہیں بچانا, ہم نے دیکھنا ہے اسے گرتے ہوئے, ہم نے دیکھنا ہے اسے مرتے ہوئے, اور یہاں سسٹم اور آئین جو ہے وہ ٹوٹنے جا رہا ہے. ایک بات اسے یہ کی ہے. دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ ہمیں آپ جیل بھیجنا چاہتے ہیں, جیل بھیج دیں, لیکن ہمارے بار آپ نے بھی جیل میں جانا ہے, اور اس طرح سے جیل میں جانا ہے جیسے نواز شریف گیا. پہلے کوئی نہیں گیا. جیسے انہوں نے کہا کوئی نئی تاریخی لکھی جائے گی یار. عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں, مثلا میں کیا مشورہ دے رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں بولنا بند کر دے, کہنا بند کر دے, جو دل کرتا کرے, بولنا بند کر دے. عمران خان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اس نے لوگوں کو جیل میں ڈالنا, جیل میں جیلر نے ڈالنا, جیل میں عدالتوں نے ڈالنا, جیل میں نیب نے ڈالنا. اب خرابی کہاں ہے؟ عمران خان کے ایڈوائزر بھی کہتے ہیں بولو 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 بولو. خوشنود علی خان بات سنیں, دور نہیں ہے بولنے کا. فرانس کے صدر نے تھوک کے چاٹا, فرانس کے صدر نے تھوک کے چاٹا ہے, اور کہاں بڑا شانزے-لیزے میں جا شام خوبصورت ہوتی ہے, عوام کے سامنے جھکنا, تھوک نہیں چاٹنا, عوام کے سامنے جھکنا چاہیے. کیا ہوا؟ بات ماننی چاہیے. پہلے یہی عوام نہیں تھے جو اس کو لائے, پہلے عوام سے نفرت. لیکن عوام کے سامنے جو جھک جائے تو آپ اسے جو ہے وہ تو میں کیا مشورہ دے رہا ہوں, میں عمران خان کو کہہ رہا ہوں یہ جو آپ کی چاپلوسی کرتے ہیں نا, آپ کے ہاں میں لاتے ہیں, ان کی بات بالکل نہ سنیں, عوام سے رابطہ رکھے. آپ کو ایک اور بات کہوں جو میں دن میں سوچتا رہا, پھر مجھے یاد نہیں رہی. عمران خان آپ بیوروکریسی کے قیدی بن گئے ہو. آپ کی ایک زندگی تھی لوگوں میں رہنا, جلسے کرنا. اب عمران خان نہیں ہے. عمران خان کو تو کبھی یہ بھی شوق نہیں تھا کہ اس نے کپڑے کون سے پہننے ہیں. اب آپ روزانہ ایک نیا فیشن کرتے ہیں, نئی چیز بنواتے ہیں. نکلو عمران خان باہر, یہ سب کچھ چھن جائے گا آپ سے اگر آپ قیدی رہ گئے. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک ہے, اور بریک کے بعد ہم بتائیں گے کہ آصف علی زرداری نے آج اپنے انٹرویو کے پیچھے کیا کہا ہے, اور وہ کیا دھمکی دے رہے ہیں, اور وہ کیا دھمکی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے یار وہ آرام سے کہہ رہے ہیں, وہ تو کوئی چیخ نہیں رہے میری طرح, وہ بتا رہے ہیں کہ میری طرح چیخ بھی نہیں رہے. ہاں یہ بات الگ ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے بھی جیل جانا ہے, آپ کی بہن بھی جیل جا سکتی ہے, آپ کا خاندان بھی جیل جا سکتا ہے. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک ہے, بریک کے بعد ہم حاضر ہوں گے اور اس پر تفصیل سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آصف علی زرداری صاحب نے آج سپریم کورٹ کا نام لیے بغیر اور دو بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں اور خوفزدہ کر دیا ہے پورے پولیٹیکل ماحول کو. انہوں نے کہا کہ کراچی میں 50,000 دکانیں گرا کر انہوں نے جو ہے وہ 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے, اور یہ ایک طوفان اٹھنے والا ہے. تجاوز جس کی تم بات کرتے ہو, ہاں یہ کہیں اور نہیں چلا گیا. ہاں کہانی کچھ اور نہیں ہو گئی یار. کراچی میں یہ کار پارکنگ کی جگہ بنانے کے لیے, کراچی کو امیروں کا شہر بنانے کے لیے, کراچی کو خوبصورت بنانے کے پلازا جو ہے وہ ویران پڑا ہے. یہ خیال نہیں ہے کہ لوگ اس میں بچ سکتے ہیں, یہ ساری دکانیں وہاں جا, انہیں خیال نہیں آیا. 1,00,000 دکانیں انہوں نے گرائی ہیں, 1,00,000 لوگوں کو بے روزگار نہیں کیا. ایک دکان میں 4 بندے کام کرتے ہیں, انہوں نے 4-5 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر کے, ان کے خاندان بھی ہیں 7-7, 8-8 لوگوں کے, انہوں نے 15-20 لاکھ لوگوں کو جو ہے وہ بھوک کے سامنے پھینک دیا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ اور اس کا جواب آئے گا یہ جو بے روزگاری. یہی حکومت جو ہے, اچھا آپ دیکھنا کمپلینٹ ہوگی سپریم کورٹ میں ان تجاوزات گرانے کے خلاف. یہ آج آصف علی زرداری کے اس بیان کے بعد ایک پولیٹیکل دباؤ کے طور پر وزیر اعظم نے فیصلہ کیا ہے کہ آصف زرداری صاحب نے آج ایک اور بات بھی کی ہے. انہوں نے کہا نیشنل گورنمنٹ, میں اتفاق نہیں کرتا آصف صاحب سے, میں اتفاق نہیں کرتا کہ یہ آئیڈیا بھی ہے. یہ آئیڈیا کہیں نہیں ہے عمران خان کو انگلی پکڑا دی جائے گی جناب زرداری صاحب کی. نہیں, زرداری نے کہا کہ میں نیشنل گورنمنٹ میں شریک نہیں ہوں گا, لیکن نیشنل گورنمنٹ کی بات تو کر لی نا. لیکن آصف زرداری نے جو کراچی کے اندر جو ہے ایک ابلتے ہوئے غصے کو بتایا کہ وہاں پر لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے اور عمران خان مجبور ہو گیا ہے
کہ اس کو جانا پڑے گا سپریم کورٹ اور یہ رکوانا پڑے گا. وہ ان کے جس آدمی نے دیکھو نا کہ 50 لاکھ روزگار دینے والا جو ہے وہ اس نے 10 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا. کوئی حد ہے یار بیوقوفی کی. اور روزگار کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ٹھیلے والا یہ روزگار ہے. خرم شیر زمان کو وہ کہتے ہیں یہ نابالغ ہے. ایک سیکنڈ, بڑی زبردست بات میں آپ کے سامنے رکھنے والا. نہیں, خرم شیر زمان کو تو انہوں نے تو گالی دے دی نا اپنی زبان میں کہ نابالغ ہے. وسیم اختر نے, ہاں انہوں نے دے دی. اور وہ ہو سکتا ہے فوج جو ہے اس سے پوچھیں گے ضرور کہ ہمارا اب کیا کردار ہے. وہ جا سکتے ہیں آؤٹ. لیکن اس سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں, اب اگلے کچھ دنوں میں طے ہونا ہے. مثلا پی اے سی کے چیئرمین پر طے ہوگا. یہ کس کا نام لیں گے؟ یہ لیں گے خواجہ سعد رفیق کا نام, وہ پھر جیل جانے والے ہیں. یہ رانا ثناء اللہ کا نام لیں گے. یہ وہ جو پیپلز پارٹی کے کیا ہیں کنور کیا, ان کا نام لیں گے. لیکن میں آپ کو 2 ناموں پر توجہ کراتا ہوں. پھر سید خورشید شاہ اور پھر جناب بلاول بھٹو. انہیں سوٹ کرتے ہیں, یہ اس پر گفتگو کریں گے. اگر نہیں کر رہے, میں حلفاً کہتا ہوں مجھے نہیں پتا, لیکن یہ گفتگو کر رہے ہوں گے. ان کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے. بلاول بھٹو انکار کر چکے ہیں. آپ ایک بات سمجھ لیں, پی اے سی کے آپ مجھے یہ بتائیں, آپ انکار کرتے رہیں, جس دن میں آپ کے گھر چلا جاؤں گا کیا کریں گے؟ آپ کا میرا 40 سال کا رشتہ ہے, ہم مان جائیں گے. ایسے نہیں ہے. اچھا ہاں بولے. اچھا, دوسری بات یہ کہ جو اس وقت عملی صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت پاکستان میں کوئی قانون نہیں بنا سکتی, نہ تاجروں کے بارے میں, نہ مکانات کے بارے میں. پتہ نہیں کون سی بات ہے. اس نے کہا, ہمارے وزیر خارجہ نے, کہ یہ عمران خان کی گگلی ہے. عمران خان اسے کہتا ہے کہ تو ملک کا وزیر خارجہ, یہ سنجیدہ بات ہے. بیوقوف شخص ہے. آدھی کابینہ خود اپنے اعمال کی وجہ سے فارغ ہوگی. اپنے اعمال اب رکھے گا نا عمران خان. ایک شاہ محمود قریشی نے اپنی تقریر میں کرتارپور میں یہ کہا تھا, یہ میں ایک قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, کہ میری نیو یارک میں ملاقات سے ممکنہ وہ سشما سوراج شرما نہ گئی ہوں. یہ پوری دنیا میں اس کا مذاق اڑایا گیا ہے کہ ایک سینئر ہندوستان کی 1 ارب عوام کی وزیر خارجہ, اس کے بارے میں مسونوجسٹ اور اتنا گھٹیا جملہ بولا ہے آپ وزیر خارجہ نے. انہیں چاہیے کہ معافی مانگے اور معذرت کریں. نہیں, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ واقعہ ہوا ہے, پوری دنیا میں شور پڑا ہوا ہے کہ یہ ایک بدتمیزی ہوئی ہے. یہ ہے کہ وہ چونکہ انڈیا کی بات ہے اس لیے مجھے سنائی نہیں دے. نہیں, ہندوستان کی پالیٹکس میں لعنت, لیکن ایک انسانوں کی احترام تو لازمی ہے. جواب تو دے دو. یہ جو ڈالر راتوں رات بلکہ صبح سے شام تک شوں اوپر گیا, آپ کے خیال میں اس میں مال نہیں بنایا ہوگا کسی نے؟ اور عمران خان یار کل کہہ رہا کہ مجھے پتا نہیں, وہ پتا تو کراؤ عمران خان. اچھا, مال کون کھا گیا, مال کون بنا گیا, اس قوم کے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ اسد عمر کو کہا چھوڑو چند وزارت, چل جائے گا ملک, کچھ نہیں ہوتا. لیکن مجھے جواب دو, مال کس نے بنایا ہے؟ مال. اچھا, ایک مال اس ملک کا, اس قوم کا مال کھا گئے ہیں آپ کے کوئی ساتھی, پوچھو. آصف الزرداری یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے بھی گرفتار ہونا ہے. ناظرین, ایک چھوٹی سی بریک ہے اور کے بعد ہم بات کریں گے کہ پاکستان کا 3 بار وزیر اعظم رہنے والا, 2 بار وزیر اعلیٰ رہنے والا میاں نواز شریف آج عدالت میں جب ملزم کے طور پر جواب دے رہا تھا. آپ سمجھ رہے ہیں ملزم کے طور پر تنہا تھا, بہت ساری باتیں ریکنسائل ہو رہی تھی. میری تھیوری اور ہے, آپ کے سن لو یار, ابھی جب آپ اگلا سیگمنٹ شروع کرو گے میں اس پہ گفتگو کروں. اور جو اس کی قسم پرسی تھی, جو اس کی تنہائی تھی, اور جو وہ دردناک سین تھا, کوئی تنہائی. اور اس پہ خوشنود علی خان اپنی رائے پیش کرنا. میرا تو خیال یہی ہے کہ آج جو عمران خان جب کورٹ سے کہہ رہی تھی کہ آپ بتاؤ کہ کیسے انویسٹیگیٹ کیا جائے, آپ نے میری بات مان لی کہ جھوٹ کیسے ہو, کہ تم جھوٹ, کورٹ کہہ رہی تھی کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, بتاؤ کیسے. میرا جا رہا تھا آج کون تھا سپریم کورٹ چھوٹی سی بریک ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں آج کون تھا. چھوٹی سی بریک ہے, بریک کے بعد ہم اس کو اینالائز کریں گے آپ کے سامنے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین آج سپریم کورٹ کے سامنے چیف جسٹس کے سامنے ایشو یہ تھا کہ پاک پتن کی مجھے صرف ایشو بتا دیں. ایشو ایک ہی تھا. آپ جانا دائیں طرف ہے, آپ بائیں طرف جا رہے ہیں. ایشو ایک ہی تھا, پہلے ہو گئے نا جس نے خراب ہونا تھا. آج میاں نواز شریف سے کیا حسن سلوک تھا کہ میاں صاحب آپ خود تحقیقات کر لیں, آپ خود یہ کر لیں. انجم رشید صاحب نہیں ابھی میری بات چھوٹی سی بات. آج اور کون کون تھا سپریم کورٹ میں, کس کس کے خلاف, پاکستان کے بڑے سیاستدان, میں جان بوجھ کے نام نہیں لے رہا, ایک اور جو آنے والی حکومت ہے اس کے لوگ بھی پیش تھے وہاں, اور عمران خان کا کیس بھی تھا بنی گالا کا, اور اس میں لہذا اب چیف جسٹس صاحب جانے سے پہلے سب کچھ, کھوسا صاحب انہیں کیا کہہ رہے ہیں, انہیں کہہ رہے ہیں آپ اپنا ڈسپوز آف کریں, جو آپ نے یہ کیا ہوا نا کہا آپ اپنا مکمل کریں. اب میری سنیں بات بھائی صاحب, بات یہ ہے کہ آج سے 32 سال پہلے کا قصہ ہے کہ پاک پتن بابا فرید شکر گنج کے دربار کی جو آپ زمین کو یاد نہیں, پورا سیگمنٹ ہم کر چکے ہیں, میں پوری واردات سنائی تھی کہ کیا ہوا, نواز شریف نے سائن کیسے کیا. صرف بات سنیں کہ بابا فرید شکر گنج کے مزار کی جو جگہ تھی 14,000 کنال وہ گدی نشین کو دے دی گئی, آپ نے اور اس نے بیچ دی اور دکانیں بن گئی, اور وہ بیچ گئی. آج اس کو بکے بھی 32 سال ہو گئے ہیں, اور ہزاروں لوگوں نے وہاں پر ہزاروں مکان بنائے ہیں, اور ہزاروں لوگوں نے دکانیں بن گئی یار, دکانیں بنائی ہیں, اور وہ دکانیں آگے بیچ دی ہیں. اب یہ پوسیبل ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے کہ 32 سال پرانی وہ رقم میں تو یہ اور تو کیسے واپس ہو جائے, ممکن نہیں ہے. وہ ادھر بلڈوزر چل گئے ہر جگہ, نہیں پوسیبل نہیں ہے. اب چوتھی جگہ بک گئی ہوئی ہے, جس نے خریدی تھی اس نے آگے بیچی, اس نے آگے بیچی, اب 18ویں جگہ پہ. آپ کے خیال میں, اچھا اور آج سنیں آپ ذرا, آپ کے خیال میں اس ملک میں قانون کے مطابق کام ہو رہا ہے؟ نہیں, لیکن نواز شریف سے پوچھا کیا جا رہا ہے, آپ ڈرتے کیوں؟ اس ملک میں سب کچھ قانون کے مطابق ہو رہا ہے. نواز شریف سے پوچھا کیا جا رہا ہے. نواز شریف نے جب کہا, نواز شریف سے کہا کہ آپ جی آئی ٹی بنا دو, تو نواز شریف نے کہا کہ اس کا تجربہ اچھا نہیں تھا. اوہ ہوئے, تو جب کہا لگا تو نواز شریف 2 پیسے کا ہو گیا, پاکستان کا 3 دفعہ الیکٹڈ وزیر اعظم, 2.5 کروڑ ووٹ لینے والا آدمی, جب اس کا مذاق اڑا. کرپٹ ہے نا, کرپٹ ہے بھائی کرپٹ. انجم رشید اب برگیڈیئر کا نام لے کے تو ڈرو یار, سب نے لوٹیا ہے, سن کون ملیا ہے, مسٹر کلین لائیں آپ. وہ لوگ جو ابھی میں قرآن اٹھاتا ہوں, ابھی مجھے ایک بندے نے فون کیا, اس نے کہا خوشنود علی خان کبھی کہتا ہے میرا دوست ہے, کبھی کہتا ہے مجھے پسند ہے. وہ نصیحت کر دے اسے کہ خدا کے لیے, مخلوق خدا کے لیے کچھ کسی نے کچھ کیا. جب نواز شریف یہ بھی 3 مہینے تو ہو گئے نا, کیا کیا. جب نواز شریف پہ کہا لگا تو مجھے وہ شعر یاد آیا, دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو, میری سنو جو گوش نصیحت نویش ہو. عمران خان اکیلا, تنہا, بے بس, بے یار و مددگار رہ گیا, اور یہ میاں نواز شریف, اور میاں نواز شریف لگتا ہے کہ اس کی پارٹی ہے ہی نہیں, وہ اکیلا ہے دنیا میں. بے نظیر بھی کورٹ میں عدالتوں میں جاتی رہی تھی, عدالتوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا ان کے ساتھ, لیکن بے نظیر کے پیچھے ان کا پولیٹیکل ورکر ایکٹیو تھا, ان کے پیچھے ایکٹیو نہیں ہے. اور آج چوری خان والے مجنون سن, ابھی تو وہ کھلے گا نا, وہ جس میں خواجہ سعد رفیق کا دوست اندر ہے, اس نے ایسی بات بتائی ہے, کہتے تھے نا اس کو چیز دے رہے ہیں, وہ چیز نہیں دے رہے ہیں, وہ چیز خود لیتا ہے. میں نے کہا تھا اسی پروگرام میں کہ کئی لاکھ کا خرچہ ہے اسے رکھنے کا. اچھا, سپریم کورٹ اس نے بتا دیا باتیں. آج سپریم کورٹ نے کیا کہا پتا, 3 بار الیکٹڈ پرائم منسٹر, 2 بار وزیر اعظم, 2.5 کروڑ ووٹ انسانوں کے 2.5 کروڑ انسان, ان کا ووٹ لیا اس نے. اس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بتاؤ کہ آپ کا جھوٹ کیسے ثابت کریں. آپ مجھے یہ بتائیں, اگر میاں نواز شریف میں کوئی فالٹ نہ ہوتا تو میاں نواز شریف تن کے جاتا. میں آپ کو بتاؤں, اصل مسئلہ یہ ہے, انہوں نے لوگوں کا مال لوٹا ہے, سب نے. خوشنود علی خان بات سنو, ایک بات, آپ کی باتیں اپنی جگہ بالکل درست ہیں, لیکن ساری عمر کے لیے نااہل قرار دے دیا, 10 سال سزا دے دی, وہ اقتدار سے باہر ہے. اب اسے آپ کورٹ میں بلا کے جب اسے سوال ہوگا, بھائی میں کب کہتا ہوں, کب کہتا ہوں, بندہ تو بندہ ہے. بات یہ ہے, ذرا ایسے 2 پیسے ایسے نہیں, بات یہ ہے, میں تو یہ ساری باتیں میں کہتا رہا, اس وقت تو میری نہیں مانتے تھے. میں کہتا تھا اس کے بچوں سے نہیں پوچھا جا سکتا, وہ فارن نیشنل ہے.
میں یہ ساری باتیں کرتا تھا جو آپ کرتے ہو، لیکن ایک بات تو مانو کہ ہمیں وہ لیڈر ملا ہی نہیں جس نے ہماری جان چھڑانی ہے۔ اللہ کی قسم، میں اخبار میں بھی چھپاتا نہیں کئی چیزیں، اس ملک میں کئی دفعہ میں اس پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ عورتیں جسم بیچ بیچ کے تھک گئی ہیں، بچے نہیں پل رہے۔ اس سے زیادہ کوئی بری خبر، کوئی بری چیز، کوئی برا فکرہ سنا سکتا ہوں؟ خوشنود علی خان، اس ملک میں کون پولیٹیکل لیڈر بنے گا؟ آکسفورڈ سے پڑھ کے آئی، ہارورڈ سے پڑھ کے آئی، یہاں قتل ہو گئی بے نظیر بھٹو۔ 10 سال آپ کو دینی پڑے گی نا، 10 سال حکومت آپ نے مار دیا اس کا، آپ نے مار دیا اس کے باپ کو، اس کے باپ آپ کو دینی پڑے گی۔ اور کیا آپ چیختے کیوں؟ لیڈر نہیں ہے، میں بھی کہتا ہوں لیڈر، آپ نے مار دیا آپ نے، اور اس پر ایسے آپ نے ایسے ظلم کیے اس پر، وہ تو بھی لکھے نہیں کسی نے۔ اور 3 بار الیکٹ ہونے والا پرائم منسٹر آج کورٹ میں کھڑا ہوا، اور خدا کی قسم بلاول جو ہے جس کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں، وہ تیار ہے ایک اور شہادت۔ تو اتنی ذلت، آصف درداری تیار ہے۔ اتنے ذلت آمیز نتائج میں پاکستان میں کون پالیٹکس کرنا پسند کرے گا یار؟ تم اپنے بچے کو بنانا پسند کرو گے کہ پالیٹکس کرو؟ میں ایسی پالیٹکس پر لعنت بھیجوں گا، اس لیے پتہ ہے پالیٹکس وہ ہے، بچے پڑھ لکھ کے آئے ہیں، کام کریں۔ کوئی پڑھا لکھا آدمی پالیٹکس میں آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ آپ اس ملک کا نظام ایسا، آپ نے جیل بھیجنا، اس نظام کو پسند کیا، آپ نے جیل بھیجنا، چھتر مارنے ہیں، اور آپ نے ذلیل کرنا ہے۔ انہیں چھتر نہیں پڑتے، ان کے لیے تو اسپیشل کھانے آتے ہیں۔ آپ کہیں گے کسی دن میں ویڈیوز چلا دوں گا کہ کیا ہوتا رہا اڈیالہ جیل میں، اڈیالہ جیل میں کون تھا، کون کون جاتا تھا۔ ایک آخری 2 منٹ ہے، ایک اور بات بھی یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ صبح ایک سپریم کورٹ کا ایک لارجر بینچ بن گیا ہے جو یہ غور کرے گا کہ 14 جون 2014 میں جو ماڈل ٹاؤن میں طاہر القادری کے گھر کے سامنے واقعہ ہوا تھا، 14 افراد ہلاک ہوئے تھے، ان 14 افراد کے قتل اور 100 افراد کو گولیاں مارنے کے جرم میں میاں نواز شریف، شہباز شریف، خواجہ آصف، پرویز رشید کو جو ہے وہ شامل کیا جائے یا نہ کیا جائے، اور اگر شامل کر لیا۔ دیکھ یار، ہمارا تو دوست ہے عطا اللہ قاسمی، آج اس کی اپائنٹمنٹ جو ہے اس میں بھی یہ ایک نیا رواج تھا کہ انہوں نے سن لیا، دیکھ لیا اور منظور کر دیا، دستخط نہیں ہے۔ بات یہ، اس ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کھیلنا آپ نے، کیا کرنا آپ کے ساتھ؟ آپ اس ملک کے چیف ایگزیکٹو بنے، آپ، میں روزانہ کہتا ہوں، ذرا سن لو، روزانہ بولتی ہے مریم اورنگزیب، میں اس سے پوچھتا ہوں مجھے یہ بتا صحافت کا ڈکریشن تیری وزارت میں کیسے کینسل ہوا؟ سب کو چھوڑ دے، میں تو اپنا سوال کر رہا ہوں، مجھے جواب دے دے۔ لیکن ہمارے ہاں وہ بھی ہیرو ہے، وہ آ جاتی ہے دن میں کوئی آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، آپ ٹھیک کہہ رہے ہو۔ کیا عطا اللہ قاسمی کو اگر پی ٹی وی کا چیئرمین لگا دیا ہے، یہ وہ پرائم منسٹر، عطا اللہ قاسمی عام آدمی نہیں ہے یار، پاکستان میں کا بڑا کالمسٹ ہے، بڑا رائٹر ہے، تو اس کو یہ ذاتی نہ چیئرمین کرو دیتے یار۔ نا، اب وہ جو کرے اس کا ذمہ دار بھی نواز شریف، وہ جو مطلب ایک آپ ابھی موجودہ جو چیئرمین تھے، جو اب ایم ڈی ہیں، ان سے پوچھو کوئی تنخواہ ہوتی ہے؟ کانریری میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، چیئرمین سمبالک ہوتا ہے۔ باقی وہ پروگرام کر رہے تھے، میں آج بھی اس بات کا حق ہوں، جو پروگرام کر رہے تھے عطا اللہ قاسمی، اس کا پیسہ انہیں ملنا چاہیے، وہ بڑا پروگرام تھا پروگرام کے طور۔ لیکن اب جو صبح جو کوٹ ہے اس میں عمران جو تحریک ان کا طاہر القادری صاحب کا کیس یہ ہے، اب ہر دن ایسا ہی ہوگا۔ چیف جسٹس صاحب کی ریٹائرمنٹ قریب ہے، وہ یہ ساری چیزیں سمیٹ کے جائیں گے، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے آخر میں کوئی رخ بھی متعین ہو جائے گا۔ اور جو گفتگو آج جناب آصف علی زرداری نے کی ہے، اس کے نتیجے میں نے آپ کو بتایا کہ کہیں بات ہو رہی ہے، بلکہ کہیں باتیں ہو رہی ہیں، اور سسٹم بن جائے گا، اور یہ ساری جو بیان بازی ہے یہ ٹینٹ ہے فش ہو جائے گی۔ اس ملک کے نظام کو چلنا ہے، اس ملک کو چلنا ہے، خواہ آپ کہیں میرے منشور پہ ایک فکرہ بڑا ضروری ہے کہ ہمارے پی ٹی آئی کے منشور پہ فلانا ادارہ کر رہا ہے، وہ ادارہ اس ملک کے استحکام، سلامتی اور سربلندی کے لیے ہے، وہ کسی کے منشور پر نہیں، ان کا ایک ہی منشور ہے، پاکستان زندہ باد۔ اچھا، لیکن آج جو ہے وہ آپ نے آصف زرداری کا ذکر کیا تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایشو اٹھایا
کہ پاکستان میں گنے کی کرشنگ جو ہے جو 15 نومبر کو ہونی تھی آج دسمبر آ گیا ہے اور آج نہیں شروع ہوئی. پہلے تو لاکھوں کسان جو ہیں آپ کو نہیں پتا کہ سندھ میں شوگر ملوں کی بنت کس طرح ہے اور وہ جس بندے کا آپ نے بہت ٹائم تعریف ختم کی ہو گیا لیکن ایک کہ بڑے وہ بڑے کیوں اندر ہے یہ ساری چیزیں ہم شاید ڈسکس بھی نہیں ایک کر بڑا سکتے. کرائسس آنے لگا ہے. یہ پہ صرف عوام کو میں نے اپنے ناظرین کسان مر جائے گا. صرف بتانا تھا کہ کسان مر جائے گا اگر اس میں عقل مندی نہ کی گئی. ناظرین اس پروگرام کے میں بس اتنا ہی. اب اجازت دیجیے انجم رشید کو, خوشنود علی خان کو اور ڈی این اے کی پوری ٹیم کو.